अस्सलामा अलैकुम दोस्तों, इन्फो घर की जानिब से मैं हूं मोहम्मद काशिफ। आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम तसव्वुफ की दुनिया का जायजा लेंगे और कलंदर्स के तसव्वुर को दरियाफ्त करेंगे जो कि बाज़ सूफी बुजुर्गों और इरफान को दिया गया है। हम पूरी तारीख में मुख्तलिफ कलंदरों का एक जामे जायजा लेंगे, उनकी तालीमात, तरीक़ों और सूफी रवायत पर असरात का जायजा लेंगे। हमारी बहस का आगाज़ कलंदर की इस्तिलाह के माखज़ और सूफी तसव्वुफ में उसकी अहमियत को तलाश करने से होगा। इसके बाद हम लाल शहबाज कलंदर, बो अली शाह कलंदर और राबिया बसरी समेत चंद मरूफ कलंदरों की तालीमात और तर्ज अमल का जायजा लेंगे। हम देखेंगे कि उन कलंदरों ने किस तरह बेलोस की अहमियत, दुनियावी ख्वाहिशात से लाताल्लुकी और रूहानी रोशन ख्याली के रास्ते के तौर पर खुदा से अकीदत पर जोर दिया। हम कलंदरों से वाबस्ता कुछ मजिजाती कारनामों और तजुर्बात पर भी तबादला ख्याल करेंगे, जैसे लेविटेशन और इलाही के नज़ारे। पूरी वीडियो में हम कलंदरों के तनव्वु और सूफी रवायत पर उनके असरात के साथ साथ उनकी तालीमात और तरीक़ों के गिर्द पैदा होने वाले चैलेंजेस और तनाज़ात को भी उजागर करेंगे। वीडियो के इख्तिताम तक नाज़रीन कलंदरों की दुनिया और सूफी तसव्वुफ में इसकी अहमियत के बारे में गहराई से समझ सकेंगे। चाहे आप एक तजर्बाकार सूफी प्रैक्टिशनर हैं या इस भरपूर रूहानी रवायत के बारे में महज तजस्सुस रखते हैं, ये वीडियो कलंदर रवायत का एक दिलचस्प और मालूमाती जायजा फराहम करेगी। वीडियो शुरू करने से पहले हर नए आने वाले नजरियन से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप मालूमात भरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। कलंदर तसव्वुफ के तनाजुर में सूफियाए किराम के एक खास गिरोह को कहते हैं जो दुनियावी लज्जतों को मुस्तरद करते हैं और इंतहाई गुर्बत और खुदा के लिए अकीदत की जिंदगी बसर करते हैं। कलंदर की इस्तिलाह फारसी के लफ्ज़ कलंदरी उससे माखूज है, जिसका मतलब है गुर्बत ज़दा या फ़कीर। कलंदर अक्सर तसव्वुफ के चिश्ती हुक्म से मुंसलिक होते हैं जो खुदा से महब्बत और अकीदत की अहमियत पर जोर देता है। कलंदरों को उनके गैर रिवायती तर्ज अमल की खुसूसियत दी जाती है, जिसमें अक्सर चीथड़े पहनना, खाने के लिए भीख मांगना और खुद सोजी की हरकतें करना शामिल है। वो अपनी पुरजोश शायरी और मौसीकी के लिए भी जाने जाते हैं, जिसका मकसद उन्हें रूहानी रोशन ख्याली की हालत तक पहुंचने में मदद करना है। सूफी तारीख में 3 मशहूर कलंदर हैं, हर एक की अपनी मुनफरिद कहानी और रवायत में शिराकत है। लाल शहबाज कलंदर, जिसे सैयद उस्मान मरोनदी के नाम से भी जाना जाता है, 13वीं सदी के सूफी बुजुर्ग और शायर थे जिनकी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इज्जत की जाती है। वो अपनी शायरी और मौसीकी के लिए जाने जाते हैं, जो आज भी सहवन शरीफ में उनके मज़ार पर पेश किए जाते हैं। इस यूट्यूब वीडियो में हम लाल शहबाज कलंदर की ज़िंदगी और तालीमात को दरियाफ्त करेंगे और दरियाफ्त करेंगे कि वो दुनिया भर के लाखों लोगों को क्यों मुतासिर करते रहते हैं। लाल शहबाज कलंदर 1177 ईस्वी में मरोनद, मौजूदा अफगानिस्तान में पैदा हुए। उनका ताल्लुक तसव्वुफ के सहरवरदा हुक्म से था, जो रूहानी तज़किया और खुदा से महब्बत की अहमियत पर जोर देता है। एक नौजवान के तौर पर लाल शहबाज कलंदर ने पूरी मुस्लिम दुनिया में बड़े पैमाने पर सफ़र किया, मुख्तलिफ सूफी आकाओं से इल्म और रूहानी रहनुमाई हासिल की। आखिरकार वो पाकिस्तान के मौजूदा सूबा सिंध में सहवन शरीफ में आबाद हो गए, जहां उन्होंने अपने आप को खुदा और मकामी कम्युनिटी की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। लाल शहबाज कलंदर को अपनी शायरी के लिए जाना जाता है, जो कि सूफी फ़लसफ़ा और वादी सिंध की रवायात से गहरा मुतासिर है। इसकी शायरी खुदा से महब्बत और अकीदत की अहमियत पर जोर देती है और रूहानी तकमील की आरज़ू के आलमगीर इंसानी तजुर्बे की बात करती है। लाल शहबाज कलंदर अपनी शायरी के अलावा अपनी मौसीकी के लिए भी जाने जाते हैं, जो हर जुमेरात की शाम सहवन शरीफ में उनके मज़ार पर पेश किया जाता है। ये रवायत, जिसे धमाल के नाम से जाना जाता है, एक पुरजोश रक्स शामिल है जिसमें अकीदतमंद अपने आप को खुशी और खुदा की अकीदत में खो देते हैं। लाल शहबाज कलंदर की तालीमात दुनिया भर में, बिलखुसूस पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लाखों लोगों को मुतासिर करती रहती है। उनका खुदा से महब्बत और अकीदत का पैगाम तमाम पस मंज़र और अकायद के लोगों के साथ गूंजता है और सहवन शरीफ में उनका मज़ार ज़ायरीन और सयाहों के लिए एक मकबूल मकाम बना हुआ है। लाल शहबाज कलंदर की जिंदगी दिलचस्प और मुतासिर कुन कहानियों से भरी हुई थी, जो आज तक लोगों को मशहूर करती है। उनके बारे में सबसे मशहूर कहानियों में से एक अफसानवी सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइन अल-दीन चिश्ती से इनकी मुलाकात शामिल है। रवायत के मुताबिक लाल शहबाज कलंदर एक दफ़ा ख्वाजा मोइन अल-दीन चिश्ती की ज़ियारत के लिए अजमेर जा रहे थे। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि वली को लोगों के एक बड़े हुजूम ने घेर रखा है, जो सब उसकी आशीर्वाद हासिल करने के लिए बेताब है।
لال شہباز قلندر نے صبر سے اپنی باری کا انتظار کیا، لیکن جب وہ آخر کار ولی کے پاس پہنچے تو خواجہ معین الدین چشتی نے ان کی طرف مسکرا کر کہا، اب تو پہلے سے ہی بابرکت ہے۔ اس ملاقات کا لال شہباز قلندر پر گہرا اثر ہوا اور بعد میں انہوں نے ایک مشہور نظم لکھی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ انہیں کسی بیرونی نعمت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہیں خدا کی طرف سے ہر وہ چیز مل چکی ہے جس کی انہیں ضرورت تھی۔ لال شہباز قلندر کی شاعری اور موسیقی نے پاکستان اور ہندوستان کے ثقافتی اور روحانی منظرنامے پر دیرپا اثرات مرتب کیے ہیں۔ پیشہ ور اور شوقیہ موسیقاروں کے ذریعہ ان کی آیات کی تلاوت اور گانا جاری ہے، اور سہون شریف میں ان کا مزار صوفی عقیدت اور ثقافت کا ایک متحرک مرکز ہے۔ لال شہباز قلندر سے منسوب سب سے مشہور نظموں میں سے ایک ان کی دم دم مست قلندر، جس کا مطلب ہے وہ جو دنیا کو خوف میں رکھتا ہے، جسے نصرت فتح علی خان، عابدہ پروین سمیت کئی مشہور فنکاروں نے کور کیا ہے۔ اور رونا لل یہ نظم پاکستان اور ہندوستان میں ایک ثقافتی آئیکن بن گئی ہے اور اکثر شادیوں، تہواروں اور دیگر جشن کے مواقع پر پیش کی جاتی ہے۔ مجموعی طور پر لال شہباز قلندر کی زندگی اور تعلیمات صوفی فلسفہ کی پائیدار طاقت اور اس کی ثقافتوں اور نسلوں کے لوگوں کو متاثر کرنے اور ترقی دینے کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ ان کا دوسروں کے لیے محبت، عقیدت اور خدمت کا پیغام تمام پس منظر کے لوگوں کے ساتھ گونجتا رہتا ہے، اور اس کی میراث جنوبی ایشیا کے ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ بنی ہوئی ہے۔ آخر میں لال شہباز قلندر صوفی تاریخ کی ایک قابل ذکر شخصیت تھے، جن کی شاعری اور موسیقی آج تک لوگوں کو تحریک اور ترقی دے رہی ہے۔ اپنی تعلیمات اور مثال کے ذریعے اس نے دکھایا کہ روحانی تکمیل کا راستہ خدا سے محبت اور عقیدت میں ہے، اور یہ کہ حقیقی خوشی دوسروں کی خدمت سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ بو علی شاہ قلندر 13ویں صدی کے ایک صوفی بزرگ اور عالم تھے جو ہندوستان اور پاکستان میں اپنی حکمت، تقوی اور روحانی بصیرت کی وجہ سے قابل احترام ہیں۔ اس یوٹیوب ویڈیو میں ہم بو علی شاہ قلندر کی زندگی اور تعلیمات کو دریافت کریں گے کہ وہ صوفی تاریخ کی ایک اہم شخصیت کیوں ہے۔ بو علی شاہ قلندر پانی پت، موجودہ ہریانہ میں 1209 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق تصوف کے قادریہ حکم سے تھا جو تزکیہ نفس اور روحانی نظم و ضبط کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ ایک نوجوان کے طور پر بو علی شاہ قلندر نے مختلف صوفی استاذوہے سے علم اور روحانی رہنمائی کے حصول کے لیے پوری مسلم دنیا میں بڑے پیمانے پر سفر کیا۔ آخر کار وہ پانی پت میں آباد ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنے آپ کو خدا اور مقامی کمیونٹی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ بو علی شاہ قلندر اپنی حکمت اور تقوی کے لیے جانے جاتے ہیں، اور ان کی تعلیمات دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ بو علی شاہ قلندر کی تعلیمات محبت، ہمدردی اور دوسروں کی خدمت کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ حقیقی روحانی تکمیل صرف بے لوث اور خدا کی عقیدت سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس نے اپنے پیروکاروں کو سادگی، عاجزی اور تقوی کی زندگی گزارنے کی ترغیب دی۔ بو علی شاہ قلندر اپنے مشہور قول ہمیں است، ہمین آسو، ہمین است، جس کا مطلب ہے وہ ہے، وہی ہے، وہ ہے کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جو خدا کی وحدانیت اور پہچان کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ تمام چیزوں میں الہی موجودگی۔ اپنی تعلیمات کے علاوہ بو علی شاہ قلندر اپنے معجزات کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں بیماروں کو شفا دینا، طوفانوں کو پرسکون کرنا اور یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنا بھی شامل ہے۔ ان معجزاتی کاموں نے ایک مقدس آدمی اور روحانی رہنما کے طور پر اس کی ساکھ کو مزید مستحکم کیا۔ بو علی شاہ قلندر کی میراث دنیا بھر میں خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان میں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ پانی پت میں ان کا مزار زائرین اور سیاحوں کے لیے یکساں مقبول مقام بنا ہوا ہے، اور ان کی تعلیمات تمام عقائد اور پس منظر کے لوگوں کے ساتھ گونجتی رہتی ہے۔ بو علی شاہ قلندر کی اہم تعلیمات میں سے ایک فنا فی الشیخ کا تصور ہے، جس کا مطلب ہے روحانی رہنما میں فنا۔ یہ تصور اپنی انا اور مرضی کو ایک روحانی سرپرست کی رہنمائی کے حوالے کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے، جو سالک کو اپنی حدود پر قابو پانے اور روحانی شر کی اعلیٰ سطح تک پہنچنے میں مدد کر سکتا ہے۔ بو علی شاہ قلندر کی تعلیمات کا ایک اور اہم پہلو تمام مذاہب کے اتحاد پر ان کا زور ہے۔ اس کا خیال تھا کہ تمام حقیقی روحانی راستے ایک ہی حتمی حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ کہ مذاہب کے درمیان اختلافات سطحی اور معمولی ہیں۔ بو علی شاہ قلندر کی تعلیمات میں بھی روحانی سفر میں موسیقی اور شاعری کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ موسیقی اور شاعری روح کو بلند کرنے اور سالک کو خدائی موجودگی سے جوڑنے کی طاقت رکھتی ہے،
اور وہ خود اپنی خوبصورت اور متاثر کن شاعری کے لیے مشہور تھے۔ آخر میں وہ علی شاہ قلندر کو سماجی انصاف اور غریبوں اور پسماندہ لوگوں کی خدمت پر زور دینے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ سماجی انصاف اور دوسروں کی فلاح و بہبود کے عزم کے بغیر حقیقی روحانی تکمیل حاصل نہیں کی جا سکتی، اور اس نے اپنے پیروکاروں کو ایک زیادہ منصفانہ معاشرے کی تشکیل کے لیے کام کرنے کی ترغیب دی۔ مجموعی طور پر وہ علی شاہ قلندر کی تعلیمات اور مثال آج تک دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ محبت، ہمدردی اور دوسروں کی خدمت پر ان کا زور، تمام مذاہب کے اتحاد کے لیے ان کی وابستگی کے ساتھ انہیں صوفی تاریخ میں ایک گہری اہمیت کا حامل اور روحانی تکمیل اور رہنمائی کے متلاشی افراد کے لیے امید کی کرن بناتا ہے۔ آخر میں وہ علی شاہ قلندر صوفی تاریخ کی ایک قابل ذکر شخصیت تھے، جن کی تعلیمات اور مثالیں آج تک لوگوں کو تحریک اور ترقی دے رہی ہیں۔ دوسروں سے محبت، ہمدردی اور خدمت پر اپنے زور کے ذریعے اس نے دکھایا کہ روحانی تکمیل کا راستہ خدا کی عقیدت اور انسانیت کی خدمت میں مضمر ہے۔ ان کی میراث جنوبی ایشیا کے ثقافتی اور روحانی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ رابعہ بصری 8ویں صدی کی ایک خاتون صوفی بزرگ اور صوفی تھیں، جنہیں اسلامی تاریخ کی سب سے بااثر خواتین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس یوٹیوب ویڈیو میں ہم رابعہ بصری کی زندگی اور تعلیمات کو دریافت کریں گے اور دریافت کریں گے کہ وہ صوفی اور حقوق نسواں کی گفتگو میں ایک اہم شخصیت کیوں ہے۔ رابعہ بصری 8ویں صدی عیسوی کے آخر میں بصرہ، عراق میں پیدا ہوئیں۔ وہ غربت میں پلا بڑھا اور چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہو گیا۔ اپنے مشکل حالات کے باوجود رابعہ بصری کو اپنی گہری تقوی اور خدا سے عقیدت کے لیے جانا جاتا تھا، اور اس نے جلد ہی ایک عقلمند اور مقدس خاتون کے طور پر شہرت حاصل کر لی۔ رابعہ بصری کی تعلیمات میں محبت، ہمدردی اور بے لوث کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اس کا ماننا تھا کہ حقیقی روحانی تکمیل صرف خدا کی گہری اور مستقل محبت کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ کہ اس محبت کا راستہ ایک گہری اندرونی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ رابعہ بصری اپنے مشہور قول کے لیے بھی مشہور ہیں کہ اے خدا، اگر میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت کروں تو مجھے جہنم میں جلا دے، اور اگر جنت کی امید سے تیری عبادت کروں تو مجھے جنت سے خارج کر دے، لیکن اگر میں تیری عبادت کروں اپنی خاطر تو پھر اپنی ابدی خوبصورتی کو مجھ سے نہ روکنا۔ یہ قول رابعہ بصری کی جزا سزا کی بجائے اپنی ذات کے لیے خدا کی عبادت کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ حقیقی روحانی آزادی کے لیے دنیاوی فکروں سے مکمل لاتعلقی اور خدا کی محبت میں مکمل غرق ہونا ضروری ہے۔ رابعہ بصری کی میراث دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے، خاص طور پر حقوق نسواں اور صوفی حلقوں میں۔ اس کی زندگی اور تعلیمات کو پدرانہ معاشروں میں بھی خواتین کی روحانی اور فکری عظمت حاصل کرنے کی صلاحیت کی ایک طاقتور مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ رابعہ بصری کی تعلیمات کے سب سے نمایاں پہلوؤں میں سے ایک توکل و خدا پر مکمل بھروسہ کے تصور پر ان کا زور تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ سچے ایمان کے لیے اپنے نفس کو مکمل طور پر الہی مرضی کے سپرد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہتھیار ڈالنے کے لیے خدا کی رحمت اور رہنمائی پر گہرے اور مستقل بھروسے کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رابعہ بصری کو سماجی انصاف اور مظلوموں کے حقوق کے لیے اپنی وابستگی کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ حقیقی روحانیت کے لیے دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے گہری فکر کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر غریب اور پسماندہ، اور اس نے ان کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے سرگرمی سے کام کیا۔ پدرانہ معاشرے میں ایک خاتون صوفیانہ طور پر اہم چیلنجوں اور مخالفت کا سامنا کرنے کے باوجود رابعہ بصری کا اثر ان کی موت کے بعد بھی بڑھتا رہا۔ اس کی تعلیمات کو متعدد شاگردوں اور پیروکاروں کے ذریعے منتقل کیا گیا تھا، اور وہ صوفی اور اسلامی تاریخ میں ایک قابل احترام شخصیت ہے۔ آج رابعہ بصری کی تعلیمات دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہیں، خاص طور پر حقوق نسواں اور روحانی حلقوں میں۔ خدا پر محبت، ہمدردی اور بھروسہ پر اس کا زور تمام پس منظر اور عقائد کے متلاشوں کے ساتھ گونجتا رہتا ہے، اور اس کی زندگی اور میراث لوگوں کے لیے گہری روحانی تبدیلی اور روشن خیالی حاصل کرنے کی صلاحیت کی ایک طاقتور مثال کے طور پر کام کرتی رہتی ہے۔ آخر میں رابعہ بصری اسلامی تاریخ کی ایک قابل ذکر شخصیت تھی، جن کی تعلیمات اور مثالیں آج تک لوگوں کو تحریک اور ترقی دے رہی ہے۔ خدا سے محبت، ہمدردی اور عقیدت پر اپنے زور کے ذریعے اس نے دکھایا کہ روحانی تکمیل کا راستہ خود کو الہی موجودگی کے سامنے مکمل طور پر سپرد کرنے میں مضمر ہے۔ اس کی میراث اسلامی دنیا کے ثقافتی اور روحانی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے، اور تمام پس منظر اور عقائد کے لوگوں کے لیے الہام کا ذریعہ ہے۔ آخر میں قلندر صوفی روایت میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں، جو بے لوث، دنیاوی خواہشات سے لاتعلقی
اور خدا سے عقیدت پر زور دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ اکثر ان کی حکمت، روحانی بصیرت اور بظاہر معجزاتی کارنامے انجام دینے کی صلاحیت کے لیے قابل احترام ہے۔ قلندروں کی تعلیمات اور طرز عمل دنیا بھر میں صوفی برادریوں کو متاثر کرتے رہتے ہیں، اور ان کی میراث اسلامی اور صوفی تاریخ کا ایک اہم حصہ بنی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم اس ویڈیو کے آخر میں آتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے قلندروں کی دنیا اور صوفی روایت میں اس کی اہمیت کے بارے میں گہری تعریف حاصل کی ہوگی۔ اپنی تعلیمات اور عمل سے لے کر اپنے معجزاتی تجربات تک، قلندروں نے اسلامی اور صوفی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو نے آپ کو اس بھرپور روحانی روایت کی تلاش کو جاری رکھنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ کہ آپ اپنے روحانی سفر میں قلندروں کی حکمت اور بصیرت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔